अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरत उस-सबा उर्दू तर्जुमा और तफसीर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक रुकू मुकम्मल हो चुका है। आज से रुकू नंबर 2 का आगाज़ होगा, जिसमें हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर है। और इसके बाद एक कौम, एक कबीला सबा, उसके हालात का ज़िक्र किया गया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से रुकू की इब्तिदा है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। और बेशक हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ा फ़ज़ल दिया। या जिबालु अव्विबी माअहु वत्तुय्र। ए पहाड़ों और परिंदों, इसके साथ अल्लाह की तरफ रजू करो। अव्विबी, तौबा लफ्ज़ भी इसी से ड्राइव्ड है। इन्नहु तव्वाबुर रहीम, अल्लाह की सिफ़त तव्वाब, वो तौबा को कबूल करने वाला, वो भी इसी से लफ्ज़ निकला है। अव्विबी, रजू करो तुम, ए पहाड़ों, ए परिंदों, अल्लाह की तरफ रजू करो दाऊद के साथ। तो इस लफ्ज़ की हकीकत पर पहले गौर कर लेते हैं कि तावीब गोया तरज्जी का हम मानी है, यानी इसके मायने क्या हुए? लौटना या दोहराना। जैसे कोई नज़्म या गज़ल पढ़ रहा हो और इसमें एक बोल या मिसरे को वो बार बार इसी तरह दोहराए कि इस दौरान कुछ दूसरे लोग भी इसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला लें। चुनांचे अल्लाह ताला ने पहाड़ों और परिंदों को हुक्म दे रखा था कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम्द व तस्बीह के तराने पढ़ें तो वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शामिल हो जाएं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। लिहाजा इस अमर को लौटाने से, यानी हम मायने क्या है? लौटाना, या इसके मायने क्या है? दोहराना। ठीक है, तो रुजू करने के मायने भी लौटना होते हैं। तो यहाँ पर अव्विबी से क्या मुराद होगा? वैसे अगर हम तौबा के मायने लेते हैं तो रुजू के मायने लेते हैं ना। फिर अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, यानी बंदे का रुजू कबूल करने वाला है। समझ आ रही है? यहाँ पर जो अव्विबी से मुराद है क्या होगा? रुजू करना। लेकिन रुजू के मायने किस में शामिल होंगे? उसकी तफसील मैंने आपके सामने रख दी, यानी दोहराने के या लौटाने के। तो यहाँ क्या हुक्म हुआ कि ए पहाड़ों, ए परिंदों, अपनी आवाज़ को साथ मिलाओ, अपनी आवाज़ को दाऊद की आवाज़ के साथ मिलाते हुए उन नगमाते ज़बूर को दोहराओ जिनकी तिलावत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। इसके बाद ज़िक्र होता है और अलन्ना लहुल हदीद, हमने नरम कर दिया इनके लिए लोहा। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफ़त जो खुदादा सलाहियत आपको अता हुई थी कि आपके लिए वैसे लोहा अपनी हैयत में सख्त चीज़ है, सख्त मेटल है, ठीक है। लेकिन हज़रत सैयदना दाऊद के लिए ये मामला कुछ इस तरह से था कि आपके लिए लोहे को नरम कर दिया गया था। तो आप लोहे से जो ज़िरा बनाते थे, जो लोहे से काम करते थे, उससे आपको उस तरह से मामला दरपेश नहीं था जैसे कि आम इंसानों को होता है। अलगर्ज़ ये कि आप उसको हाथ लगाते तो हाथ से ही आप ज़र्रा वगैरह को तामीर किया करते। लोहा आपके हाथ में आसानी के साथ, नरमी के साथ आता और आप इजीली उससे चीज़ों को क्रिएट कर सकते थे। बिलाशुबा ये मौजज़ा, बिलाशुबा ये सिफ़त जो आपको अता की गई थी, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से थी। तो अल्लाह ने उसका यहाँ ज़िक्र किया और फिर ज़िक्र हुआ। अच्छा, इनके नाम के साथ, दाऊद के साथ जब आता है कि लोहे को इनके लिए नरम कर दिया गया, फिर ज़िक्र आता है कि इनको ज़िर्रा बनाने का जो जंगी लिबास है वो बनाने का हुनर इनको आता था। तो मुराद ये है कि जब हम अगर सूरतुल बकरा पे चले जाएँ ना, तो वहाँ हमें तालूत का, जालूत का, इनकी लड़ाइयों का ज़िक्र मिलता है कि तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में किस तरह से एक ज़ालिम हुक्मरान जो जालूत था, जिसका मुकाबला हज़रत दाऊद ने किया और जिहाद के ज़रिए ही किया। तो समझ में आ रहा है ना। तो उस दौर में ये जंगी मामलात बहुत अरूज पर थे,
ٹھیک ہے، ایول فورسز جنگ مسلط کرتی تھی، ایول فورسز ظلم و ستم کرتی تھی، جن کا توڑ بھی جہاد میں رکھا گیا تھا۔ اور حضرت سیدنا داؤد نے بھی جہاد کیا تھا، علم جہاد بلند کیا تھا جالوت کے خلاف، اور اس کا ذکر ہی سورۃ البقرہ میں آتا ہے، وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پر ہم نے تفصیلات بہرحال اس معاملے کی پڑھی تھی۔ تو ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت جہاد اور اس وقت کے جنگی معاملات میں آپ جو ہیں وہ پیش تھے کہ آپ نے ذرہ بنانے کا کام بھی کرنا اور جنگ میں جہاد میں باقاعدہ شرکت بھی کرنی، اور ان کی فتوحات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ پھر ذکر ہوا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ یہاں اسی زرہ بنانے کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے جو فرزند ہیں حضرت سلیمان، ان کا ذکر کیا گیا، اور ذکر ہوتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینہ کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینہ کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ صبح کا چلنا 1 مہینہ، شام کا چلنا 1 مہینہ، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اس دور میں قافلے جاتے تھے جانوروں پر، ٹھیک ہے، مختلف جانوروں پر سواری کی جاتی تھی یا پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ تو عام عوام الناس جو سفر 1 ماہ میں طے کرتی، حضرت سیدنا سلیمان صبح سے شام تک وہ سفر طے کر لیتے۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ ہوا کو آپ کے قابو میں دے دینے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کا تخت اڑتا تھا ہوا میں، تو ہوا کو آپ نے مکمل کنٹرول کر رکھا تھا۔ جس طرح کہ ہم کسی جب کار میں، گاڑی میں، بائک میں، ٹرین میں بیٹھے تو ڈرائیور نے اس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے انبیاء کی صفات پر کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ جب سفر کرنے کی نیت کرتے تو وہ ہوا جو باعث سفر ہوتی، جو آپ کو تخت کی موومنٹ کا کام دیتی تھی، وہ ہوا ہی آپ کے کنٹرول میں تھی۔ لہٰذا وہ سفر جو عام عوام دیر سے کرتے، آپ صبح شام کے دوران ہی وہ سفر کر لیتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، آگے پھر جنات کا ذکر ہے، وہ شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس کا ذکر پھر آگے پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو کچھ جن قابو میں دے دیے، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے، دیٹ از کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ تو ذکر ہوا اپنے رب کے حکم سے وہ پرندوں کو زندہ کرتے، اپنے رب کے حکم سے وہ کوڑ کے جو مریض ہیں، برس کے مریض، ان کو شفا دیتے۔ اللہ نے انبیاء کو اختیار دیا، لیکن انبیاء کا اختیار استعمال کرنا اور اس کے مطابق وہ امور سر انجام دینا یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ لہٰذا انبیاء کے اختیارات کو ماننا اور انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں تصورات کے اختیارات دیے تھے، ان کو ماننا شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کا صراحت کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ بحکم خدا ہیں۔ لہٰذا کسی بھی نبی کے معجزے کا ذکر آئے تو بلا شبہ اس کو بلا تردد مانا جائے، اور یہ بھی مانا جائے کہ بلا شبہ یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ جس طرح یہاں پر ذکر ہے کہ ان کے لیے پھر کیا کیا گیا تھا، پگھلے ہوئے تانبے۔ اس سے کیا مراد ہے، آگے بیت المقدس کی تعمیر کا ذکر آئے گا تو وہاں میں ذکر کروں گی کہ ان کے لیے ہوا کو تصرف میں،
مسخر کر دیا گیا۔ پھر ان کے لیے دیگر جو معاملات ہوئے، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے حکم سے جنات کو ان کے قابو میں دے دیا گیا، اور وہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک مخلوق ہے انسان، مخلوق ہے جنات، مخلوق ہے ملائکہ، روح، ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ تو یہ مختلف مخلوقات ہیں نا جو اللہ کی طرف سے پھر عالم حیوان جو ہے، جو جانوروں کی ایک جنس ہے وہ بھی ہے۔ تو بہرحال بہت سے عالم ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ایک انسان، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اختیار دیا ہوا تھا کن پر؟ دوسری مخلوقات پر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو کائنات کی وہ تھنگز جو نان لیونگ ہیں ان پر بھی اختیارات دے سکتا ہے اپنے حکم سے، اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو۔ اور وہ چیزیں جو لیونگ تھنگز ہیں جس طرح جنات ہیں وہ دوسری مخلوقات میں سے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو انسان ہونے کے باوجود دوسری مخلوق میں کسی پر تصرف، کسی پر اختیار دے سکتا ہے اپنے انبیاء میں سے جسے چاہے، کیونکہ وہ خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس کا ذکر ہوا کہ وہ حکم کے اس طرح سے تابع تھے حضرت سلیمان کے کہ اگر وہ پھرتے تو پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ کیسی کیسی کمال مہارت عطا فرمائی تھی اللہ نے انبیاء کو۔ اور حضرت سلیمان کی بادشاہی کا ذکر کریں، حضرت داؤد کی بادشاہی کا، تو دل اش کر اٹھتا ہے، سبحان اللہ کی صدائیں دل سے آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنات جو سلیمان چاہتا تھا اس کے لیے تعمیر کرتے تھے، اونچے اونچے محل۔ اب وہ تانبے اور وہ کنسٹرکشن کا جو معاملات ہیں وہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، محل سے۔ اور تصویروں، تماثیل جو ہے وہ مثل کو، کسی چیز کی مثل کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں تصویروں سے کیا مراد ہے کہ شریعت محمدی میں اگرچہ یقیناً مجسمے بنانا حرام ہے، لیکن ان الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کرنا جائز تھا۔ ویسے تمثال عربی زبان میں ہر اس تشبیہ یا پیکر کو کہا جاتا ہے جو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنایا جائے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ تو اس لفظ پر اگر ہم غور کریں تمثال پر، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے جس کی مثل بنائی جائے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان۔ تو اس سارے معاملے سے، آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین شروع سے یہی ہے، اسلام۔ لیکن شریعتوں میں حکم کچھ ایسے ہیں جو پہلی شریعتوں میں جائز تھے، ہماری شریعت میں منع ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو پہلی شریعت میں منع تھے اور ہماری شریعت میں وہ جائز ہیں، جیسے کہ مال غنیمت۔ تو ان تمام تر معاملات کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہے، یہاں پر حضرت سلیمان کی شریعت میں اللہ کی طرف سے جو چیز جائز تھی اس کا ذکر ہے، لہٰذا دل میں کسی بھی قسم کا وہ نہیں پالنا، وسوسہ یا کنفیوژن نہیں پالنی، نہیں کریٹ کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ذکر ہے وجفان، بڑے بڑے حوض، کل جوابی، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کیا بنائے جاتے تھے؟ جفان، پیالے، کھانے کا بندوبست، قدور الراسیات، ایک جگہ جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں، یعنی وہ اتنی بڑی تھی کہ ان کو بار بار ریپلیس کرنا عام عوام میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں تو دیگچی اٹھائی یا پتیلا یا پتیلی اٹھائی تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا، یا ہاں ہمارے ہاں دیگ بھی پکتی ہے تو وہ بھی کس کوانٹٹی کی ہوتی ہے، 10 کلو یا 20 کلو، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ بھی ہو تو موومنٹ آسان ہے، لیکن وہ اتنی بڑی دیگیں تھیں کہ اگر آپ نے اس کی منظر کشی تھوڑی سی جھلک لیں، وہ تو کافی بڑی تھی نا، لیکن جھلک کے لیے ہی اگر ہم اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی
رحمہ تعالی علیہ کے اگر مزار کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی دیگیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اگر آپ نے کانسیپٹ لینا ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. اور ویسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو قرآن میں جن دیگوں کا ان کی جو لیول ہے، جو حجم ہے، جو سائز ہے، وہ ان کے برابر ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا. وہ کتنی بڑی تھی ان کا ذکر یہاں موجود ہے کہ وہ بہت بڑی تھی، ایک جگہ جمی ہوئی تھی. یعنی ان میں ہی مخلوق اور رعایا کے لیے دیگر جو آپ کے انڈر بہت سی مخلوقات تھی ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا، بڑے بڑے پیالوں میں، بڑی بڑی دیگوں میں، اگرچہ یہ برتنوں کی طرح استعمال ہوتے تھے. اعملوا آل داود شکرا، تو اے داؤد کی اولاد تم شکر کرو، تم شکر کرو. اور وقلیل من عبادی الشکور، ہاں میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر گزار ہیں. پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے جنات کا، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ٹھیک ہے، ذکر ہوتا ہے پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک ہی نے بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت اور خواری کے عذاب میں نہ رہتے. اب وہ جنات جو حکم کے تابع ہیں وہ کنسٹرکشن کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کی. روایات بتاتی ہیں کہ جو عمارت یہاں پر مراد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. تو حضرت سلیمان اپنی لاٹھی پر کے سہارے کھڑے ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور آپ اسی لاٹھی کے سہارے ہی کھڑے رہتے ہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سپروائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کے انڈر ہیں، ظاہر سی بات ہے سلیمان ہے تو وہ اس ڈر سے جو ہے وہ تعمیر جاری رکھے ہوئے ہیں مکمل طور پر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیمک نے سلیمان کی جو موت ہے اس کی خبر دی. مراد کیا ہے کہ وہ جس سٹک کے سہارے کھڑے تھے، لاٹھی کے عصا کے سہارے، پھر دیمک نے اس کو کھانا شروع کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ. اور پھر جب دیمک نے اس عصا کو کھا کے کمزور کیا، ختم کیا، تو آپ زمین پر تشریف لے آئے. جب آپ کی لاٹھی ختم ہوئی تو جب آپ زمین پر تشریف لے آئے تو جنات پر یہ حقیقت کھلی کہ سلیمان تو یہاں پر ظاہری حیات میں موجود ہی نہ تھے، ان پر تو کب کا موت کا حکم آ چکا ہے. لہٰذا جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے، غیب سے کیا مراد ہے، اگر ہمیں حقیقت حال کا علم ہوتا، ہم تو یہ لگ رہا تھا کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے تھے اپنے فل طریقے سے، ٹھیک ہے، جس طرح اگر کسی مزدور کو سپروائز کیا جا رہا ہو اور وہ صحیح سے کام کر رہا ہو کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کاش ہمیں پتہ ہوتا، حقیقت حال ہمیں علم ہوتی تو ہم اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، یعنی اتنی محنت نہ ہم کرتے اور ہم اتنی محنت سے یہ کنسٹرکشن نہ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں حضرت سلیمان پر جب موت کا وقت آیا، موت کا حکم آیا، تو اس منظر کی یہاں پر ترجمانی کی گئی ان آیات قرآنی کی نصوص میں. پھر اس کے بعد آگے ملک سبا کا ذکر آتا ہے اور ملک یمن میں یہ قبیلہ آباد تھا، اس قبیلہ سبا کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسباق میں پڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس قوم کا ذکر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، تو مزید انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسباق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.